खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं जी। जो लोग अफसरदा दिल हैं और जो लोग परेशान हैं उनके लिए अंजील तसल्ली, सुकून और इत्मीनान की बात करती है। हालेलुया। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दीजिए जिसको आपकी फिक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए इमसाल उसका 3 बाब, इमसाल 3 बाब पर उसकी 5 से 8 आयात को हम तलावत करेंगे। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम फी ज़माना सेहत की बात करें तो मैं समझता हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो अच्छी सेहत के मालिक नहीं है। हर शख्स अपनी सेहत की वजह से बड़ा परेशान है। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। वजह क्या है? मिलावट वाली चीजें, अच्छी खुराक का ना होना, ये सारी चीजें सेहत को बिगाड़ रही हैं। यहां तक कि जो मेडिसिन हम अपनी सेहत को ठीक करने के लिए ले रहे हैं वो मजीद सेहत को बिगाड़ रही हैं। बुखार उतार देती हैं, गुर्दे खराब कर देती हैं, जॉइंट्स हमारा ठीक हो जाता है और दीगर बीमारियां हमारी सामने आ जाती हैं। इस कदर मेडिसिन के अंदर अजीबो गरीब फार्मूले हैं कि वो आपको सेहत देने की बजाय आपको बीमारी का शिकार बना रही हैं। हर घर के अंदर एक मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ है और उसमें कई तरह की मेडिसिन है और पूछा जाए कौन कौन सी, कह रहे जी है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ कह रही है रात ਨੂੰ नींद नहीं ना आती, ਇਹ नींद दी है। मेरे अजीजों, नींद की खराबी भी एक बीमारी है। रात भर इंसान करवट बदलता रहता है, 2 घंटे सोने के बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो यही सोचता रहता है कि सारी रात होना इंजी गुजरनी है। अच्छी नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी का शिकार है, तरह तरह के ख्वाब हमें तंग करते हैं। ख्वाबों के अंदर एक अजीब सी दहशत है जो हमें दिन को भी खौफजदा रखती है। हम परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को कोई फिक्र नहीं है, रोटी भी है, पानी भी है, घर भी है, पैसा भी है, लेकिन वो अनजानी फिक्रों के शिकार हैं। ऐसा है जैसे वो किसी अजीब सी परेशानी में मुब्तला है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जिस खुदा को आप और मैं मानते हैं वो तसल्ली का सरचश्मा है। आमीन। उसने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं, जिस तरह से दुनिया देती है उस तरह से नहीं, किसी लालच की वजह से नहीं, बल्कि मैं वो इत्मीनान तुम्हें देता हूं जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खानदानों को भी बरकत बख्शेगा। यहां पर जो हमने आयत को तलावत किया है, लिखा है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। आज हम इस जमीन पर रहते हुए कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो उसमें हमें अच्छे और बुरे की इतनी ज्यादा पहचान है कि हम फौरी फैसला कर लेते हैं कि किस चीज को खरीदना है और किस चीज को नहीं खरीदना। खालिस क्या है? दूध वाला अगर आपको दूध खालिस नहीं देके जा रहा तो आप उससे कंप्लेन करेंगे। अगर शहद की बात की जाए तो आप कोशिश करेंगे कि अच्छा शहद खरीदे, खालिस शहद। लेकिन ये खालिस चीजें मिलती नहीं है कहीं से। एक शख्स ने कहा, कह रहा है यार मैं 2 नंबर शहद लभ रहा, लेकिन मैंने 2 नंबर शहद नहीं लभ रहा। जिथे जाना वो कहता खालिस ही है, 2 नंबर चीज नहीं मिल रही। हालांकि सच तो ये है कि 1 नंबर चीज नहीं मिल रही। कपड़ा लेने जाए तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार मैं एक प्योर चीज खरीदूं जो अच्छी हो, बेहतरीन हो। आप खुदा की जात के ताल्लुक से क्या सोचते हैं और किस तरह से फैसला करते हैं कि आप किस खुदा के सामने झुकें? उस खुदा के सामने जो हाथ का बनाया हुआ है, या उस मबूद के सामने जो कब्र की मिट्टी के नीचे दफन है? बहुत से लोग पीरों फकीरों पर बहुत ज्यादा ईमान रखते हैं, कहते हैं जी ये वसीला ने खुदा दे कोल जान दा, ये भी खुदा दे बनाए हुए ने, और वो उनसे दुआएं भी करवाते हैं, उनके पास भी जाते हैं और अपने मसाइल उनसे शेयर करते हैं, और ये इकीदा और ईमान रखते हैं कि ये हमारे गुनाहों की खलासी है, यही जनाब हमें आजाद कर सकते हैं, यही हमें सुकून दे सकते हैं। जबकि वो तो इस हालत में भी नहीं है कि वो सांस ले सकें, वो तो जमीन के नीचे दफन है। हमारी कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गुमराही का शिकार है। वो अपने खुदा को उस तरह से नहीं पहचानते जिस तरह से पहचानना चाहिए। मेलों पर जाते हैं और हमने कब्रिस्तानों के अंदर भी मुनादी की है, कब्रिस्तानों के अंदर मेले हो रहे हैं और तरह तरह के पीर फकीर वहां पर जमा होते हैं जो नाम के मसीही लोग हैं वो क्रिश्चियन लोग। लेकिन इबादत वो किन की करते हैं, अकीदा किन पर रखते हैं, ईमान किन पर रखते हैं? उन मबूदों पर जो इस जहाने फानी से कूच कर गए या जिनका वजूद भी नहीं है, उन देवताओं पर वो ईमान रखते हैं। हमारी एक कौम का बड़ा हिस्सा जादू पर बहुत ईमान रखता है। बहुत से लोग जादूगरी पर बहुत ईमान रखते हैं, तरह तरह की रस्मों पर हम बहुत ज्यादा ईमान रखते हैं। मैं
ایک گھر میں گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو مہربانی سے آپ ان کے لیے دعا کریں. تو میں نے ان کے لیے دعا کی, اس بچے کے لیے دعا کی. تو ان کی بہو فوراً بھاگی بھاگی کچن میں گئی اور اس نے ہاتھ میں چینی پکڑ کے نا تو وہ بچے کے سر پہ کرنے لگ گئی, باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین. 7 چکر لوا کے کہہ رہی یسوع مسیح کے نام سے ساری نظر ختم ہو جائے. میں نے کہا میری بہن جو میں نے دعا کی ہے وہ کوئی اثر نہیں سی. کہہ رہی نہیں ابھی مسیح دے نام تے اسی واری ہے, اس طرح کیتی ہے نا. کہہ رہی لوکی دم کر دینے, اسی یسوع مسیح دے نام تو ایسا کر لیا. جن قوموں کے اندر آپ رہتے ہیں نا ان قوموں کی تعلیم کو ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, ان کو اپنی طرح بنانا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے جس سے ہم ان کو اپنی طرح بنا لیں. عمل کی بات کی جائے تو دعا کرنا, کلام پڑھنا اور اپنے کردار سے مسیح کو ظاہر کرنا, اس میں ہم کسی حد تک ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر روز ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار دعا کراں گا, اور وہ دن بھی گزر جاتا ہے, اگلا دن بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار دعا کراں گا, لیکن دعا کر نہیں پاتے. وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ ہم اس ہستی کو اس طرح سے جان نہیں سکے جس طرح سے ہمیں جاننا چاہیے تھا. مسائل کا بھی شکار ہیں, دکھوں کا بھی شکار ہیں, کرب میں زندگی گزار رہے ہیں, اولاد نافرمان ہیں, والدین سختی پر سختی کر رہے ہیں, شوہر اچھا روزگار نہیں کما رہا, اور جو کچھ کما کر لے کے آ رہا ہے اس پر برکت بھی نہیں ہے. ان تمام تر باتوں کے باوجود ہم اپنے خدا کے سامنے اس طرح سے نہیں جھکتے جس طرح سے ہمیں جھکنا چاہیے. ہنا بانجپن کا شکار تھی اور اس کی زندگی کے اندر یہ بہت بڑا دکھ تھا. اس دکھ کی وجہ سے اسے ہر روز اپنی سوتن کے تانے سننے پڑتے تھے. اس کی سوتن اسے روز چڑھاتی اور اپنی اولاد کے سفر سے وہ بہت زیادہ فخر کرتی اور ہمیشہ اسے تانے دیتی. لیکن ہنا اپنے خدا کو جانتی تھی. کیا ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں؟ ایک بزرگہ تھی جو کسی بابا جی کے پاس گئی اور بابا جی سے کہنے لگی میرا یہ معاملہ ہے تو آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اس بابا جی نے اس کے لیے دعا شعا کر دی, دم شم کر جو بھی تھا اس نے کر دیا. کہہ رہی دعا تو میں کرا لی بابا جی, لیکن ایمان ساڈا یسوع تے ہی ہے. دم بابے کو کرا کے تے ایمان ساڈا جو یسوع کر سکتا نہ وہ کوئی نہیں کر سکتا. تبھی تو بابے کو لین کی آئی ہیں بھی. اگر تیرا بھروسہ ہے کہ تیرا خدا زندہ ہے, اگر تیرا بھروسہ ہے کہ تیرا خدا تیری مدد کو آ سکتا ہے, تو پھر تو بابا جی کے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ آج عقیدہ ہمارا بڑا پختہ ہے, زندہ خدا کے ماننے والے ہیں. ہمارا خدا کروبیوں پر تخت نشین ہے. وہ کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ گے. نہ کوئی ڈھونڈتا ہے نہ اسے ملتا ہے, نہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے نہ اس کے لیے کھلتا ہے, اور نہ ہی کوئی اسے پکارتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے جواب آتا ہے. بزرگ داؤد کے تعلق سے لکھا کہ خداوند نے فرمایا کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا, کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے. جو اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں میرے عزیزو, وہ حالاتوں سے نہیں ڈرتے. وہ اپنے سروں کو حالاتوں کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں, بلکہ ان کے سر فخر سے بلند رہتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ اس خدا کی ذات کے سامنے اٹھتے ہیں جو ہر طرح کی مشکلوں کو حل کرتا ہے. ہنا اپنے خدا کو جانتی تھی اور وہ ان تمام ترتانوں کو سننے کے باوجود اس نے اپنا منہ بند رکھا. خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھنا کہ اس نے اس کے تانوں کا جواب دیا اور اس کے تانوں کے مخالف اس سے بات چیت کی. وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شافی, میرا نجات دہندہ, میری اس بیماری کو دور کرنے والا, میرا مددگار اسرائیل کا خدا یہوہ قدوس ہے. اور اس نے اپنا دکھ اپنے خدا کے سامنے انڈیلنا شروع کیا. وہ خداوند کی حضوری میں جھک گئی, ہیکل میں آئی اور اس نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا. اور جب وہ خداوند کے سامنے پکارنے لگی تو خدا کے کلام میں لکھا کہ پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. یہ بہت بڑی تسلی تھی اس کے لیے, جو یہ صاف اعلان کر رہی تھی کہ اب وہ بانج نہیں رہے گی بلکہ خدا اسے برکت دے گا. ہماری زندگی کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہو سکتی ہیں, ہمارا کل شاید لگتا ہو کہ برائٹ نہیں ہے, لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح نے اس زمین پر ایک ایک دن کے لیے آپ کے لیے ایک ایک وعدہ کر رکھا ہے, اور جس کے ساتھ ہاں ہے. آپ کو ترقی ملے گی, آپ کو برکت ملے گی, آپ اس زمین پر سرفراز ہوں گے, آپ اپنے گھرانے کے لیے باعث سے برکت ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے زندہ خدا کو پورے طور سے جان لیں. ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے دعا کی اور آسمان بند ہو گیا. وہ اپنے خدا کو جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں جس خدا کے سامنے پکار رہا ہوں, جس خدا کو کہہ رہا ہوں, وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اور پھر اس نے دعا کی تو آسمان کھل گیا. وہاں خدا کے کلام میں ایلیا کے تعلق سے
ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سے بال کے پجاری اور یسیرتوں کو ماننے والے وہاں پر موجود تھے، وہ بھی پکار رہے تھے جناب۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اکثریت ہے ان کی، کئی 100 لوگ ہیں جو اپنے معبود کو پکار رہے ہیں۔ وہ کس پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ ایک بت پر۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ تو سننے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، لیکن پکارنے والے تھے۔ ان کا عقیدہ دیکھ لیں، پکارنے والے موجود تھے۔ اسرائیل کے لوگ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کے لوگ نہیں پکار رہے۔ پھر ایلیا نے اپنے خدا کو پکارا اور اس نے کہا کہ خداوند تو نے جو مجھ سے کہا تھا میں نے کیا، اب تو اپنی قدرت کو جاری کر۔ اور لکھا کہ آسمان سے آگ آئی اور فوراً اس مذبح پر جو کچھ تھا اسے چٹ کر گئی۔ آپ سے خدا توقع کرتا ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ کریں، اپنے خدا کو پہچانیں کہ آپ کا خدا کتنا بڑا خدا ہے۔ آپ اس معبود کے سامنے نہیں جھکتے جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ خود ساری دنیا کو سہارا دیتا ہے، وہ خود جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ خود اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو پھر ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کو جان کس طرح سکتے ہیں؟ اگر کسی سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے نا، تو فرسٹ ٹائم تو ہم اس سے سلام دعا کرتے ہیں، ہمیں اس کی عادات کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بھائی کے تعلق سے اس کا رشتہ تھا، تو پتہ چلا کہ ایک فیملی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رشتہ ہونے والا ہے۔ تو اس فیملی نے کوشش کی، آس پڑوس سے پتہ کیا، یار یہ لڑکا کس طرح سے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، یہ گھرانہ کس طرح کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ گھرانہ بہت زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی رہتی ہے، اور ان سب کے پرمٹ بنے ہوئے ہیں، یہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس گھرانے کو پہچان گئے تھے۔ ہم کتنا اپنے خدا کو جانتے ہیں؟ ایلیا اپنے خدا کو جانتا ہے، ہنا اپنے خدا کو جانتی ہے۔ سامری عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب اس نے یسوع مسیح کو پہچانا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ پہلے وہ بدکاری کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کیا کہ مجھے زندگی دینے والا مل گیا ہے، مجھے ایک نبی مل گیا ہے جس نے میری ساری زندگی کے حال مجھے بتا دیے ہیں۔ خدا ہماری ساری زندگی کے حالاتوں کو جانتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتنا وقت خداوند کو دیتے ہیں، کتنا وقت خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، اور کتنا ہمارے دل کے اندر یہ کتنی خواہش ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھیں۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، کیا دعا کرتے ہوئے ہمیں اکتاہٹ محسوس تو نہیں ہوتی، یا بیزاری تو نہیں ہوتی، یا ہمیں باسیاں تو نہیں آتی، یا ہم یہ تو نہیں سوچتے رہتے کہ یار فٹافٹ کر لواں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور وہ کسی کو پہچان لے جناب، تو پھر تو دل ہی نہیں کرتا، کہہ رہے یار بیٹھ چلے ہی جانے کی ہو گیا، دل ہی نہیں کرتا۔ گفتگو ختم ہو جائے، ایک بات ختم ہوتی ہے دوسری ہم شروع کر دیتے ہیں، باتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بھیناں نوں تے زیادہ پتہ ہے گلاں کس طرح دیاں نے، بھراواں نوں بھی پتہ ہے، بھرا بھی پیچھے نہیں نے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور اگر جھکیں گے تو خدا ہمیں برکت ضرور دے گا۔ آپ اس طرح سے اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور آپ نے ہاتھ بڑھانا اور لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ برکت، وہ بلیسنگ ہمیں مل جائے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری دعائیں بھی ذرا نا تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، ایک دن ہماری ایک دعا ہوتی ہے، دوسرے دن ہماری دعا دوسری فرق ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے خدا گھر لینا ہے تے کوئی اچھی جگہ وہا، 4-5 دن گزرتے ہیں، کچھ پیسے لگ جاتے ہیں، کہتے خدا بندہ ہون پھر کتے گروی لے دے، اور پھر پتہ چلتا جناب تھوڑے پیسے پھر خرچ ہو گئے، کہہ رہے خدا بندہ ہون تے اننے کو پیسے رہ گئے کہ کرائے دا ہی لے سکنے ہیں۔ ہماری دعائیں ایک جیسی نہیں ہیں، ہمارے خیال ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اڑتے ہوئے حالاتوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، اپنے سے بہتر کو دیکھ کر خواہش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، آپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر ہی کھڑے ہوئے اپنے حالاتوں کے لیے خداوند کا شکر کرنا شروع کیجئے۔ جیسے کہ خداوند میں تجھے جانتا ہوں، تو بہت بڑا خدا ہے، تو حالاتوں کو بھی بدلتا ہے، تو خیالات کو بھی تبدیل کرتا ہے، تو فیوچر کو بھی برائٹ کرتا ہے، تو میری فکر بھی کرتا ہے۔ خدا تو نے چڑیوں اور پرندوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، خدا تو میری ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر خدا آپ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا دولت مند ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا عقل مند ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا جناب کہ کون کتنا طاقتور ہے۔ خدا نہ ہائٹ دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے، وہ آپ کا ایمان دیکھتا ہے، وہ آپ کے عقیدے کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح سے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں کے اندر ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن ان ناکامیوں کے اندر بھی شکر گزاری کرنا سیکھیے۔ خدا سے کہیے خداوند میں اس لیے ناکام ہوا کہ تو مجھے کامیابی دے گا۔ یشوع سے کیا خداوند نے کہا تھا کہ تو میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، پھر تو خوب کامیاب ہوگا، تھوڑا نہیں خوب کامیاب ہوگا، اور تو ترقی اور ترقی ہی کرتا چلا جائے گا۔
میرے عزیزو، پطرس ایک مچھیرا تھا، اور پطرس نے جب خدا یسوع مسیح کو جان لیا اور اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تو پطرس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند ہم کہاں جائیں؟ زندگی اور زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو۔ زندگی کی باتیں یسوع المسیح ناصری کے پاس ہیں، تسلی کی بات یسوع المسیح ناصری کے پاس ہے۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بات کی فکر کرنا شروع کر دیجئے۔ خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ بہت سے لوگ خدا کے ہوتے ہوئے بھی ان راہوں پر چل پڑتے ہیں جن راہوں پر جانے کے لیے خدا نے کہا ہی نہیں۔ یونا کو جو حکم دیا گیا وہ نینوا کے رستے کا تھا کہ تو نے نینوا جانا ہے، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر خدا نے جانے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اس راہ پر چل نکلا جس راہ پر مصیبت اس کا ویٹ کر رہی تھی، ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا، موت اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس رستے کا انتخاب اور وہاں پر جانے کا انتخاب اس نے پیسے دے کر کیا۔ جہاز میں بیٹھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ نہیں بیٹھا، پیسہ بھی خرچ کیا اور خدا کی حکم دولی بھی کی، اور پھر وہ ان حالاتوں کے اندر پھنس گیا جو حالات اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر وہ سیدھا نینوا کی طرف چلا جاتا تو وہ خدا کا تابع دار شخص کہلاتا۔ اس نے نافرمانی کی اور ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر پھنس گیا۔ طوفان آیا، اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور وہ کیونکہ خدا کو جانتا تھا، خدا سے واقف تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ حالاتوں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی ہوتے مرنا ہی مرنا ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ میرا خدا زور آور ہے، میرا خدا بچا سکتا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں جب کوئی خشکی کا راستہ نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، اس نے اپنے زندہ خدا کو پکارا۔ اس نے کہا خدا تو مجھے معاف کر، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور خدا نے اس مچھلی کو حکم دیا اور اس نے اسے خشکی پر جا کر اگل دیا، اور اگلا بھی وہیں پر جہاں پر اس نے پہنچنا تھا۔ آج جن راہوں پر ہم چل رہے ہیں یا جو رستے کا انتخاب ہم نے کر رکھا ہے، کیا وہ رستہ خداوند یسوع مسیح کی طرف جاتا ہے، یا نجات کی طرف جاتا ہے، یا ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے؟ ہمیں اپنی راہ کی چھان بین کرنی ہوگی، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس سمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مصیبتوں اور طوفانوں کی زد میں آنے والا رستہ یا ہمیشہ کی زندگی پر جانے والا رستہ۔ جو رستہ زندگی کی طرف جاتا ہے میرے عزیزو، ہمیں اس پر چلنا ہوگا۔ جو راہ نجات کی راہ ہے، ہمیں اس راہ پر چلنا ہوگا۔ یرمیہ کے صحیفے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کے 4 باب اور اس کی 22ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ کرسچن ہونا، نامی مسیحی ہونا، اگر ہمیں کوئی عیسائی کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کر اپنا منہ بند کر، مسیحی کیا کر مینوں بھئی۔ اگر ہم مسیح کا کام کریں، مسیح کا کردار ظاہر کریں تو لوگ مسیح بھی ہمیں کہیں گے، ورنہ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں ہمیں۔ آپ کے عقائد کے تعلق سے ہی اگر وہ آپ سے سوال کر لیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کہہ رہے پوچھ کے دساں گے، پتہ ہی نہیں ہے کتنے سال ہم اس زمین پر زندہ رہے ہیں، گانے ہمیں یاد ہیں، ٹی وی ڈرامے ہمیں یاد ہیں، فلمیں چلو جو پرانی دیکھی ہیں ان کے نام آج تک ہمیں یاد ہیں، لیکن گیتوں اور زبوروں کے تعلق سے جب پرستش ہوتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، اس تو کی کہنا ہے۔ یہاں تک کہ زبور 24 ہمیں پورا یاد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دہراتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے، خدا کی شان میں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان باتوں کو یاد کرنا ہوگا، اپنے گلے کی تختی پر ان باتوں کو لکھنا ہوگا۔ میرا خدا بہت بڑا خدا ہے، میرا خدا زور آور خدا ہے۔ کئی لوگ شادی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، جنہاں نہیں ہو گئی انہوں نے پوچھو کی کر دے تسے او خوش ہیں بھائی، ہماری شادیاں ہوئی ہیں، خدا دا شکر ہے، سارے خوش ہیں۔ مذاق اپنی جگہ ہے جی، حقیقت اپنی جگہ ہے، ہم سب خوش ہیں، خداوند کا شکر ہو اس نئی زندگی کے لیے اور خدا کی خاص مہربانی کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ 1 سے 2 ہو جاتے ہیں اور خاندان بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، دبے ہوں کو تو آزاد کرنے کے لیے وہ زمین پر آیا ہے جناب، گناہ گاروں کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے تو وہ زمین پر آیا ہے۔ کرسمس ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، یسوع مسیح پیدا ہو گیا، یسوع مسیح پیدا ہو گیا، لیکن یسوع مسیح پیدا کس لیے ہوئے جناب؟ آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، صلیب پر قربان ہونے کے لیے، اپنا پاک لہو بہانے کے لیے، تاکہ ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں، نجاست سے پاک ہو جائیں اور لعنتوں سے آزاد ہو جائیں جو باپ دادا کے ایام سے چلتی آ رہی ہیں اور جن لعنتوں کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی نسلی مسیحی نہیں تھے، ہمارے جو
باپ دادا ہیں وہ اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. چند پشتے پیچھے چلے جائیں تو ہم شاید ہندو ہو سکتے ہیں, سکھ ہو سکتے ہیں. مسیحی لوگ جناب جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے, کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے ان کے درمیان ظاہر کیے اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اپنی ان تمام تر رسموں کو نہ چھوڑا, اس تعلیم کو نہ چھوڑا جو پہلے سے سیکھی ہوئی تھی, اور چلتے 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 وہ آج بھی بہت سی رسومات ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. کہہ رہے ابے ہری کہتے سن کہ کالا سوٹ نہیں پانا, کڑیاں نہیں پاندیاں کالا سوٹ, چوڑیاں نہیں پانیاں کالیاں, ہریاں چوڑیاں نہیں پانیاں, نیلیاں نہیں پانیاں, بلی رستہ کٹ جائے تو تسی لنگنا نہیں. ایک بچے کا گلا خراب ہو گیا تو وہ باجی کہہ رہی چھری نال 7 بار اینجنٹ کر کے نا تینوں پانی پیا دے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا. پانی کو کاٹ کے, پانی کھانسی تو سیرپ ہے بھائی, سیرپ سے گلا ٹھیک نہیں ہو رہا تو پانی جناب کٹ کے تسی پیا. ایک بھائی کی آنکھ پہ دانا نکل آیا, وہ ایک جھاڑو کے تنکے میں 7 بیری دے پتے تھوم لا کے جناب اس نے اپنے وہ دروازے کی اوپر والی جگہ پہ نا ایسے فٹ کر دے گا, جن جن خشک ہوئے گا نا بھی صحیح ہو جائے گا. ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا اور اس کی جو ناف تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے ایک کدو لے آئے جس کے اوپر ایسے ایسے کراس بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ہنسے لکھے ہوئے, تو کسی نے دم کر کے دیتا ہونا ہے, دروازے کے درمیان میں اسے لٹکا دیا. کہہ رہے جس طرح کدو خشک ہوئے گا نا ناف بھی ٹھیک ہوتی جائے گی. آخر کار اس بچے کی ناف کو آپریٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ سویل ہو گئی تھی, اس میں پس پڑ گئی تھی, اور اس بچے کا آپریٹ ہوا. کدو سوکھ گیا, زخم نہیں سوکھا. یہ کیسی رسومات ہیں, یہ کیسے عقائد ہیں, یہ کیسی تعلیم ہے, یہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نہیں ملتی, اور جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ بائبل پڑھتے بھی نہیں ہیں. یہ سچی بات ہے, یہ حقیقت ہے, کیونکہ ہم ان باتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو ابا جی کہہ گئے تھے, جو دادا جی کہہ گئے تھے. نہ دادا جی خود تعلیم یافتہ تھے اور نہ انہوں نے مسیح کی تعلیم ہم تک پہنچائی. وہ لوگ جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو وہ تعلیم دیں گے جسے وہ پڑھ رہے ہیں اور جسے وہ سن رہے ہیں. خدا کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرے گی. ہم کس خدا کو مانتے ہیں, خدا کیسا ہے, خدا کیا کیا کر سکتا ہے, ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے. آمن والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچائے گی. تو خدا کو جاننا بہت ضروری ہے میرے عزیزو. اگر ہم اپنے خدا کو پہچانیں گے تو ہی ہم اپنی اولاد کو خدا سے متعارف کروا پائیں گے. باقی سگریٹ, شراب, نشہ اور دیگر لوازمات ہماری زندگی میں چل رہے ہیں, وہ چلتے رہیں گے. نہ ہم باز آ سکیں ہیں, نہ ہماری اولاد باز آئے گی. میرے بھانجے کی پرچون کی شاپ ہے, تو میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا, تو ایک لڑکا آیا, تو وہ مجھے, ان کی جو والدہ ہے میری سسٹر بنی ہوئی ہے, تو مجھے کہہ رہا ماموں جی دیکھنا ہوں ذرا تسی. کہہ رہا چل پاپا دے سگریٹ لے کے آ. وہ سیدھا گیا, اس نے جا کے مارمن کی ڈبی پکڑ لی. 3 سال کا بچہ چھوٹا. کہہ رہا دیکھو کڈی پہ جانے انہوں. اگر وہ ہاتھ میں بائبل پکڑتا تو شاید اس کا بچہ سیدھا بائبل کی طرف جاتا, کیونکہ وہ سگریٹ پیتا ہے اس لیے اس کا بچہ سیدھا مارمن دی ڈبی دے گیا. اسے پہچان ہے کہ میرا بچہ. ایک بہت پرانی بات ہے, پی ٹی وی پر ایک ایڈ آیا کرتی تھی. ایک بچہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا باپ جناب اس کے پاس ہی بیٹھ کے سگریٹ لگاتا ہے. تو وہ بچہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی پینسل اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے اور پھر وہ آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے. آپ کی اولاد آپ کو کاپی کرے گی میرے عزیزو. آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک نمونہ ہے جو سر عام آپ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں. اگر ہم شراب پیتے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ برا کام ہے. میرے بہنوئی کو بڑا سویر قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے, تو وہاں پر ایک بیٹا تھا جو بار بار یہ بات کر رہا تھا, کہہ رہا شراب پینے والے کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہویا. کہہ رہا جی کتوں بھی پتہ کر لو, ڈاکٹراں نے پوچھ لو. میں نے کہا یار مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شراب پینے سے گردے تو خراب ہوتے ہیں نا, باقی جسم کے اعضاء تو خراب ہوتے ہیں نا, اور شراب بائبل مقدس کے اندر الاؤ نہیں ہے, مسیحوں کے لیے تو خاص کر الاؤ نہیں ہے. یہ قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے جو پیتے ہیں. چند ایک حوالے نوٹ کر کے رکھے ہوئے, جی دیکھو جی, دیکھو جی. ایک بزرگ تھا جو بھنگ پیتا تھا, وہ کہتا خدا کے کلام میں لکھا کہ ہری بڑی بوٹیاں تمہارے کھانے اور پینے کے لیے. بھنگ پینے والوں نے جناب اپنے اپنے حوالے یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں. نسوار کھانے والے جناب باز آ جائیں اس چیز سے, نشہ کرنے والے لوگ باز آ جائیں. آپ کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے میرے عزیزو, اور وہ ایسی محبت کرتا ہے جیسی دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے, اپنے خدا کو پہچاننا شروع کیجیے, اپنے خدا کی آواز پر غور کرنا شروع کیجیے. جانیے کہ وہ کیسا معتبر خدا ہے, معبودوں میں افضل, الفا اومیگا, اس کی مانند کوئی نہیں ہے. وہی ہے جو اکیلا اس آسمان کو بغیر سہارے کے تانے ہوئے ہے. وہی ہے جو آسمانوں پر مقیم ہے. وہی ہے جو قدرت والا خدا ہے.
वही है जो मुजस्सम होकर आपके लिए इस जमीन पर आया, वही है जिसने अपना बेशकीमत लहू आपके लिए बहाया, वही है जिसने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया। आइए उसकी शान में, उसकी तारीफ में अपने होंठों को खोलें और उसकी हम्द करना शुरू करें। खुदावंद तेरी तमजीद और तेरी हम्द करते हैं, तेरी मदसराई करते हैं खुदावंद के तू हमारा खुदा है, तू हल मुश्किलात है, तू शाफी है, हालातों को बदलने वाला है। खुदा तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मेरी फिक्र करता है। कादिर मुतलक खुदा तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझ पर नजर कर, क्योंकि खुदावंद इस वक्त मैं जिन हालातों के अंदर फंसा हुआ हूं खुदा मुझे तेरी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए जरूर हाथ बढ़ाएगा। खुदा तेरा शुक्र, तेरी सिताइश करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।